बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो अफ़गान सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल, वो और ख़ुसूसन अफ़गान हुकूमत का फ़ोकस हो गया है अब उन अफ़गान महाजरीन के ऊपर कि जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में मुंतकिल हो रहे हैं। जैसे जैसे ये तादाद बढ़ती जा रही है तो ज़ाहिर है कि एक प्रेशर भी बढ़ रहा है अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ऊपर, और उसी रफ्तार से हम देख रहे हैं कि संजीदगी भी बढ़ रही है। इस हवाले से आपको बताना है, हमारी एक साथी सहाफ़ी हैं पेशावर की, फ़ातिमा नाज़िश, ये तोरखम बॉर्डर गई थी। आज मैंने वीडियो में इनकी एक रिपोर्ट के कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाने हैं, और उन क्लिप्स को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि अफ़गान महाजरीन जो हैं ये किस सूरत हाल से दोचार हैं। और साथ में आपको ये भी बताना है कि ईरान के अंदर 8 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया है। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये क्या वाक़या है, इसकी तफसील भी आपको बतानी है। और मुख्तलिफ़ मिलिटेंट्स जो हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने इत्तेहाद किया है इत्तेहादुल मुजाहिदीन के नाम से, इसकी तफसील भी आपको बतानी है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो फ़ातिमा नाज़िश की रिपोर्ट है वो तोरखम सरहद से ग्राउंड पर उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मैं भी पिछले साल जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो तोरखम बॉर्डर गया था, लंडी कोतल में भी मैंने रिपोर्टिंग की थी। लेकिन ये चूँकि ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पहले इस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा मुलाज़ा फरमाएँ। इस वक्त मैं तोरखम सरहद पर मौजूद हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें ट्रक्स नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो आप ट्रक्स देख रहे हैं ये वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो कि पंजाब से यहाँ लाए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक अफ़गान मुहाजिरीन की जो वापसी है वो इंतहाई बाइज़्ज़त तरीके से की जा रही है, और उनकी जो यहाँ से जाने का सिलसिला है उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जानिब से फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ हमारी बात हुई है जब अफ़गान मुहाजिरीन से जो कि पंजाब से यहाँ आए हैं, तो उनका ये कहना है कि वो बहुत बुरे हालात यहाँ पर आए हैं। थ्रू आउट रमज़ान क्रैकडाउन्स जारी थे, पकड़ धकड़ जारी थी, उनके घर की ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन, इवन के बच्चों और लड़कियों को भी उठाया गया, और वो मजबूर होकर जो है अब वो फाइनली पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ से तोरखम बॉर्डर से वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हमारी जितने लोगों से बात हुई उन सब का कहना था कि वो उन सब की पैदाइश पाकिस्तान की है। कोई लाहौर में पैदा हुआ, कोई सियालकोट में पैदा हुआ है, कोई पिंडी में पैदा हुआ है, और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनका तो यही कहना है कि वो 70 के दहाई के बाद से यहाँ पर आबाद हैं और उनकी ज़िंदगियाँ यहीं गुजरी हैं, यहीं पली बड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्सेंट में वो लोग पंजाबी बोल रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं। मुझे पूछना पड़ा उनसे कि क्या आप वाकई अफ़गान मुहाजिरीन हैं, तो उनका ये कहना है कि वो रच बस गए थे, वो इसी को अपना मुल्क समझते थे, लेकिन उन्हें जो है अब पाकिस्तान से निकल जाने को कहा गया है। अगर हम इंटरनेशनल लॉज को देखें दुनिया भर में, तो कहीं भी किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर किसी को भी मुकीम होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर हम इस रुख से देखें तो पाकिस्तानी हुकूमत का ये एक बड़ापन था कि 40 साल तक अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी उन्होंने की है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल अफ़गानिस्तान की है उसमें देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिनको इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिनकी तालीम का सिलसिला यहाँ जारी था, वो वहाँ जाकर रुक जाएगा। ऐसे बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो कि अपनी लाइफ रिस्क पे होने की वजह से तीसरे मुल्क में आबादकारी के ख्वाहिशमंद हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान और UNHCR समेत जो दीगर आलमी इदारे हैं इंसानी हुकूक से मुतालिका, इन सब की नज़रें उनकी जानिब लगी हैं, और इनका यही कहना है कि ये रहम की अपील करते हैं ताकि इनको जो है इतना स्टे दिया जाए कि अपना कोई बंदोबस्त मुनासिब कर सकें। जी, और इसी रिपोर्ट में फ़ातिमा नाज़िश बता रही हैं कि क्या उनके जो मसाइल हैं अफ़गान महाजरीन के किराए के हवाले से, और फिर उनके साथ जो सामान होता है, जो गल्ला होता है, गंदम, आटा और भेड़ बकरियां वगैरह, तो इस हवाले से उन्होंने वहाँ पे क्या देखा या उनको क्या बताया गया, ये भी सुन लीजिए। बहुत बड़ा मसला हमने जो यहाँ पे और लोगों से सुना वो यहाँ पर आज किरायों के हवाले से था। ये लोग लाहौर और सियालकोट से 80,000 या 1 लाख रुपए देके ये गाड़ियाँ यहाँ तक लेकर आए हैं, मज़दा यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकिन अभी जो मसला है इनका वो ये है कि यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, और यहाँ से वहाँ तक इनके सामान को शिफ्ट करने के लिए इनसे 1 से 3 लाख रुपए फ़ी गाड़ी मांगे जा रहे हैं। और इनका यही कहना है कि ये अपना सामान यहाँ पर छोड़ने पे मजबूर हैं। ये पहले ही बेसरो सामान थे, अब यहाँ पहुँचकर तो ये मज़ीद हो गए हैं, ये सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। एक और चीज़ जो कि बड़ी दुख की बात है, ये लोग यहाँ पर अपने गायें, बकरी, अपनी गंदम, आटा साथ लेकर आए हैं। इनका ये कहना है कि इनकी गंदम को यहाँ पर गिरा दिया गया है, ज़ाया कर दिया गया है। खुराक के नाम पे कोई चीज़ आगे नहीं छोड़ी जा रही। ये लोग 40,000 की बकरी 10,000 में बेच रहे हैं, 2 लाख की गाय 20,000 में बेच रहे हैं। तो ये मजमूई तौर पर यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त है, और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है सब चैलेंज है जो कि दिन ब दिन बढ़ेगा। ये लोग पिछले 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 4 रोज़ हो चुके हैं इनको। इस वक्त आप देख सकते हैं गर्मी शदीद है। ये वो इंसानी पहलू है कि जिसके हवाले से मैं तकरीबन हर वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो मैं कानूनी पहलू जो इस सारे मामले का है उस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करता। कानून पाकिस्तान का अपना है, पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं।
جس طرح افغانستان کے قوانین ہیں، جس طرح دنیا کے تمام ممالک کے قوانین ہیں، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی غیر ملکی غیر قانونی طور پر رہائش نہیں رکھ سکتا۔ افغان مہاجرین ایک ایسے وقت میں افغانستان سے پاکستان آئے تھے کہ جب وہاں پہ جنگ مسلط کی گئی تھی، اور ظاہر ہے یہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، تو پاکستان نے اپنے دروازے کھولے، اپنی سرحد کے دروازے کھولے، اپنے دلوں کے دروازے کھولے پاکستانیوں نے، اور یہ تقریباً 45-46 سال تک پاکستان میں مقیم رہے۔ اب میں بہت سارے ناظرین کے جب کمنٹس پڑھتا ہوں تو افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں اس سارے معاملے کے انسانی پہلو پر بات کرتا ہوں۔ میں چونکہ دیکھتا ہوں، میں طورخم میں، لنڈی گوتل میں، پشاور کے اندر، باقی شہروں کی جو صورتحال میرے سامنے رپورٹس کی شکل میں آتی ہے، تو افغان بوڑھے، افغان خواتین، افغان بچے جس حالت زار سے دوچار ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم کم از کم ان کو اچھی یادوں کے ساتھ رخصت کر سکیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اس سارے پروسیس کے تو کوئی بھی خلاف نہیں ہے، صرف وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رعایت کی جائے، ان کو اچھی یادوں کے ساتھ جو ہے وہ واپس بھیجا جائے۔ اب اگر ہم بطور مسلمان ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اسلام کے جو تعلیمات ہیں وہ اگر ہم نظر انداز کر دیں، ہم اگر صرف یہ کہہ دیں کہ جی تمام کے تمام افغان مہاجرین جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، تمام کے تمام افغان مہاجرین جو ہیں یہ جرائم پیشہ ہیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر جرمنی میں پاکستانی پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے، قابل افسوس، قابل مذمت ایک فعل ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی افغان سفارتکار پاکستانی ترانے کے احترام میں وہ کھڑا نہیں ہوتا تو یہ قابل افسوس ایک قدم ہے۔ اگر پاکستانی جھنڈے کی کہیں بھی کوئی بے حرمتی کرتا ہے، اگر پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ بلند کرتا ہے، اگر پاکستانیوں سے کوئی نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ وہ افعال ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ جو قابل افسوس بھی ہیں، قابل مذمت بھی ہیں، اور ایسے اقدامات سے، ایسے افعال سے نفرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ہم جب بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے مہمان نوازی کی، اور میں دیکھتا ہوں کہ گو افغانی گو اور پتہ نہیں کیا کیا، اور نمک حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تمام کے تمام افغان جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں۔ جس طرح پاکستانیوں میں جرائم پیشہ ہیں، پاکستانیوں میں دہشت گرد ہیں، اس طرح افغانوں میں بھی دہشت گرد ہیں، افغانوں میں بھی جرائم پیشہ ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں، جو بہت زیادہ مہذب جو اقوام ہیں جو خود کو قرار دیتی ہیں، وہاں پہ بھی جرائم پیشہ ناظر ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ دو اسلامی پڑوسی ممالک کا ہے، اور جن کی صدیوں پرانے تعلقات ہیں ایک دوسرے سے، پاکستان تو ابھی 76-77 سال پہلے وجود میں آیا، یہ پختون، یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ جو جس سرزمین پہ یہ رہتے ہیں، یہ تو صدیوں سے یہاں پہ رہتے ہیں، اور جو افغان وہاں پہ رہتے تھے افغانستان میں یا اس سارے سرزمین کے اوپر، تو وہ صدیوں سے آباد ہیں، اور صدیوں سے ان کے آپس میں تعلقات ہیں۔ اب اگر سیاسی تعلقات خراب ہیں اسلام آباد اور کابل کے، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل اس میں آتے ہیں۔ لیکن میں صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے گالیوں کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو کمنٹس کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سچ کا سامنا جو ہے یہ کرنا، سچ سننا، یہ بھی ایک حوصلے کی بات ہے، اور سچ بتانا یہ بھی ایک حوصلہ مانگتا ہے، دل گردہ مانگتا ہے۔ بہرحال مختلف قسم کے اور مختلف خیالات کے، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ میں صرف اس معاملے کے انسانی پہلوؤں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ بہرحال آتے ہیں افغان حکومت کی سنجیدگی کے حوالے سے، اور سنجیدگی اس صورت میں نظر آئی ہے کہ ایک تو قاسم آباد ریفیوجی ٹاؤن شپ کے نام سے ننگرہار میں ایک بستی کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے افغان ذرائع سے کہ جی 50 کے لگ بھگ کوئی نئی بستیاں جو ہیں یہ پورے افغانستان میں تعمیر کی جائیں گی افغان مہاجرین کے لیے، ان مہاجرین کے لیے جو پاکستان سے اور ایران سے واپس آ رہے ہیں افغانستان۔ عبدالسلام حنفی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے صوبہ کنڑ کے ضلع خاص کنڑ کا دورہ کیا ہے، اور یہاں پہ 382 پلاٹس کی تقسیم کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جلد ان پلاٹس کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا جائے گا۔ افغان حکومت نے عالمی برادری پر، مختلف ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی مدد کے حوالے سے آئیں اور ہیلپ کریں افغان حکومت کی۔ لغمان میں بھی ایک عارضی کیمپ جو ہے یہ قائم کیا گیا ہے، اور آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے مہاجرین کے وزیر مولوی عبدالکبیر نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سراج الدین حقانی کو باقاعدہ طور پر بریف کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے افغان مہاجرین جو ہیں پاکستان سے اور ایران سے آ رہے ہیں، اور ان کی آبادکاری، ان کی رہائش اور ان کی خوراک کا یا ان کے مستقل روزگار کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
یہ ساری صورتحال اور پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو کس طریقے سے یہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، کوئی 10 دنوں کی یا 11 دنوں کی جو رپورٹ UNHCR نے مرتب کی ہے اس کے مطابق کوئی 45,000 افغان مہاجرین جو ہیں یہ اب تک پاکستان چھوڑ چکے ہیں اور جا چکے ہیں اپنے وطن افغانستان۔ POR کارڈ ہولڈر غیر قانونی افغان مہاجرین، ان کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ تو 31 مارچ کو گزر چکی ہے۔ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کسی تیسرے ملک میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، ان کی بھی یہاں سے بے دخلی کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے حکومت پاکستان نے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے 30 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ یہ جو 31 مارچ کی تاریخ تھی یہ ACC کارڈ ہولڈرز کے لیے اور غیر قانونی افغان مہاجرین کے لیے تھی۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اسی رفتار سے افغان مہاجرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، وہ افغان مہاجرین جو واپس جا رہے ہیں۔ اور جب اس قسم کی خبریں پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین تک پہنچیں گی کہ وہاں پہ افغان طالبان نے سنجیدگی دکھانا شروع کر دی ہے، وہاں پہ عارضی بستیاں قائم کی جا رہی ہیں یا ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں یا پلاٹس دیے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے یہ فلو جو ہے اس میں تیزی آئے۔ ایک تو سراج الدین حقانی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، سراج الدین حقانی کے حوالے سے اطلاعات تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، غلط ثابت ہوئیں، اور باگرام ایئر بیس پر امریکہ کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ یہ اطلاعات، یہ خبریں بھی غلط ثابت ہوئی ہیں، خود افغان طالبان نے بھی تردید کی، اور اب تو CIA کی بھی باقاعدہ طور پر تردید آئی ہے کہ امریکہ نے کوئی باگرام ایئر بیس کا کنٹرول جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اور CIA کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل ایلس یہ باگرام ایئر بیس میں تھے، یہ بھی بے بنیاد خبر ہے، اس حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے۔ 8 پاکستانیوں کا قتل ہوا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس کی تفصیل جو موصول ہوئی ہے، کیونکہ یہ بہت دور دراز علاقہ ہے، یہ تو ایک ایران کے اندر جو صوبہ سستان و بلوچستان ہے، یہ تقریباً پاک ایران سرحد سے یہ علاقہ 230 کلومیٹر دور بتایا گیا ہے، اور اس علاقے کا نام بتایا گیا ہے مہرستان، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا حملہ کیا گیا ہے، پاکستانی ایک گروپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور 8 پاکستانی اس میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مزدور تھے، مزدوری کے لیے گئے تھے، اور ان سب کا تعلق جو تھا وہ پنجاب صوبہ سے تھا۔ بتایا گیا ہے حکام کی طرف سے باقاعدہ اس واقعے کی تصدیق بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ علاقہ چونکہ بہت دور دراز واقعہ ہے، اس لیے یہ میتیں جو ہیں یہ وہاں سے لائی جا رہی ہیں اور بہت جلد پاکستان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں، پہلے بھی اس طرح کے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ اب اس حملے کے پیچھے کون ہے، کون سا انڈیویجول ہے، کون سا گروپ ہے، کسی نے ذمہ داری تو قبول نہیں کی ہے۔ البتہ حکومت پاکستان کے جو حکام ہیں وہ اس حوالے سے قریبی رابطے میں ہیں ایرانی حکام کے ساتھ۔ مزید بھی اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آخر میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ لشکر اسلام جس کی بیس ضلع خیبر ہے، جو پہلے خیبر ایجنسی ہوا کرتی تھی، اور حافظ گل بہادر گروپ جس کی بیس ہے شمالی وزیرستان، ان 2 گروپوں کے ساتھ ساتھ تحریک انقلاب اسلامی یہ تیسرا گروپ ہے، انہوں نے الائنس بنایا ہے، اتحاد بنایا ہے اتحاد المجاہدین کے نام سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ اس طالبانائزیشن کی تاریخ سے اگر واقفیت رکھتے ہیں کہ 2004 میں بھی یہاں پہ ایک اتحاد بنا تھا ملیٹنٹ گروپس کا، شورا اتحاد المجاہدین کے نام سے۔ اس میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا بیت اللہ محسود نے، جو TTP کے سربراہ تھے، اور TTP آپ کو خود پتہ ہے کہ خود ایک اتحاد کا نام ہے، مختلف تنظیموں کا یہ اتحاد ہے، اور انہوں نے مختلف دیگر گروپس کے ساتھ مل کر شورا اتحاد المجاہدین کے نام سے یہ الائنس بنایا تھا۔ اس میں پھر حافظ گل بہادر کو سربراہی سونپی گئی تھی، اور اس وقت جب یہ اتحاد بنا تھا تو یہاں پہ القاعدہ کے بھی لوگ تھے، غیر ملکی جو جنگجو تھے وہ بھی ان علاقوں میں وزیرستان میں بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے، تو وہ بھی اس اتحاد کا حصہ تھے۔ دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے۔ اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ انتہائی خراب ہے، خصوصاً جب آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اسی قسم کی خبروں کا مقصد یہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تجزیہ میری ویڈیو میں نہیں ہوتا، صرف بتانا آپ کو یہ ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں کم از کم ان خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں جو ریگولر میڈیا کے اوپر، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کی خبریں آپ کو وہاں پہ نہیں ملتی۔ تو اسی طرح کے معاملات کے حوالے سے اگر آپ نے جاننا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ بھی کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔